चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको वेलकम करेंगे अगेन हमारे स्पोर्ट्स चैनल पे, चटचानी स्पोर्ट्स हब पे। तो आज का हम सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि मैच पे तो हम आएंगे आज बाद में। सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट, एक विनती करना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। कल रात जो आप लोगों ने रेट बढ़ाए हैं, इस टाइम आवाम की कमर टूट चुकी है। ऑलमोस्ट हर बंदा कलप रहा है, हर बंदा इसकी लिस्ट में आया। जो आप लोगों ने रेट कल रात बढ़ाए, बिलीव करेंगे कि नींद नहीं आई सारी रात ये सोच सोच के कि हमें करोड़ों लोग जो है ना, जब करोड़ों लोग सुबह उठकर देखेंगे कि सुबह उठ के क्या बनेगा, एकदम से पूरा बजट हिल गया, तहस नहस हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोग मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान में एक बंदे के पास कितनी मंथली सैलरी है? 25, 30, 50, हार्डली 60, 70, इससे ज्यादा तो सैलरी नहीं है किसी के पास। एक बाइक वाला हो गया या कल्ट सदुकी तक लगा लो तो वो 500, 550 का लीटर कैसे डलवाएगा? खुदा खौफी करें, अल्लाह रहम करें हमारे मुल्क के ऊपर। अल्लाह ताला हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हम बच्चों की फीस कैसे देंगे, बच्चों का रोटी का बंदोबस्त पूरे महीने का कैसे करना है, यही समझ नहीं आ रही। पेट्रोल जब पिछली दफ़ा बढ़ाया तो स्कूलों को छुट्टियां कर दी, अब जब स्कूल ओपन कर दिए तो पेट्रोल का रेट डबल से भी ट्रिपल फिर बढ़ा दिया। तो लोग किस तरह से मैनेज करेंगे ये चीज़ें? पेरेंट्स किस तरह से मैनेज करेंगे? पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रैवल करके छोड़ कर आएंगे? क्या स्कूलों ने अपनी फीसें कम कर दी हैं? क्या दफ्तर वालों ने हमारे बहन भाइयों की, हमारे बच्चों की आया के सैलरीज बढ़ा दी हैं या उनकी फीसेस कम कर दी हैं? यार अगर उनको अकोमोडेट ही नहीं किया जाएगा तो लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे? ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है। जब आप खर्चे मैनेज नहीं कर पाते ना तो फिर ऊपर कर्जे चढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में आप सबको पता है, आधा पाकिस्तान जो है ना एक दूसरे से कर्जे लेके पहले से ही चल रहा है, और ऑलमोस्ट 30% तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से पैसे लेके पैसे भी वापस नहीं करते। ठीक है, और आधे रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ ऐसी चीज की हैं कि एक दूसरे से पैसे ले लिए फिर वापस नहीं किए। वजह वो बेचारे क्या करें? भूख, महंगाई, ये बिजली के बिल, पानी के बिल और घर के खर्चे, क्या बताएं, हालात ठीक नहीं है। आज मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और सोच रहे थे कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा कि सुपर लीग के अंदर क्राउड क्यों नहीं आ रहा, या क्या मसला है, या इन्होंने ग्राउंड्स क्यों बंद किए। मैं कहता हूँ आई डोंट केयर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्राउड आ रहा है नहीं आ रहा। और मैं तो सलाम पेश करता हूँ अपनी उस आवाम को, उस मर्दों को जो बेचारे सारा दिन काम करके घर का बोरिया बिस्तर सब कुछ संभालते संभालते अपने घर के खर्चे चला रहे हैं। लेकिन फिर भी सोचें कि खुदा की कसम उनका दिल कैसे रोता होगा, वो बेचारे कैसे मैनेज करेंगे इन सारी चीज़ों को। अपने घर वालों को वो नहीं बताएगा कि मैं कैसे कमा के लाता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। मर्द कभी नहीं बताएगा, मर्द के अंदर एक ईगो है, वो कभी भी कुछ नहीं शेयर करेगा घर वालों के साथ, बट फिर भी वो मैनेज करने की कोशिश करेगा। वो अपने बच्चों के कपड़े, वो बच्चों के स्कूल बैग, वो बच्चों के स्कूल की फीसें, वो ईद के लिए कपड़े, और ऊपर से देखें आगे कुर्बानी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद के लिए क्या करेंगे? मुझे तो लग रहा है कोई बंदा जानवर ही नहीं खरीद सकता इस कुर्बानी पे जो हालात हैं। मजीद इस कुर्बानी के ऊपर आप लोग देख लें, इस मेरी वीडियो को संभाल के रख लें कि आने वाली ईद पे हो सकता है कि इससे भी ज्यादा लोग कुर्बानी ना कर सकें, जो हालात इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दिए हैं। भाई क्या कर सकते हैं? जब पेट्रोल, जैसे ही पेट्रोल या डीजल महंगा होता है, साथ ही हर चीज को आग लग जाती है। तो डीजल पे आते हैं, हमारे किसानों का क्या होगा? वो ट्रैक्टर किसान कैसे चलाएंगे? बस वाले रोड पे बस कैसे चलाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन वाले कैसे गुड्स का काम करेंगे? हर बंदा इस वक्त इस महंगाई के जाल में फंस गया है, कोई नहीं बचा हुआ इससे।
میں آپ کو गारंटी سے کہہ سکتا ہوں اگر پاکستان میں اس وقت اگر کسی کی 10 لاکھ بھی تنخواہ نا, پیٹرول اتنا مہنگا کہ اس بندے کا بھی گزارا کرنا کافی نہیں ہے, اس بندے کو بھی فیل ہوگا. ٹھیک ہے, سوچیں جس بندے کی 10 لاکھ تنخواہ ہے, اس نے ایک اچھی سی گاڑی رکھی ہوگی اور 1500 سی سی 2000 سی سی, اس کا پیٹرول کیسے پورا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, سپوز ٹو بھی 60 لیٹر کی ایک ٹینکی ہے اس گاڑی کی, تو 28 29 30 ہزار کی ایک ٹینکی ہوگی نارمل. یہ میں ہائی سپیڈ یا ہائی آکٹین کی بات نہیں کر رہا, کہ نارمل پیٹرول کی بات کر رہا ہوں. وہ پیٹرول تو اتنا انڈیا میں, افغانستان میں, بنگلہ دیش میں, ایون چائنا میں اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا پاکستان میں مہنگا ہو گیا. اور ہمارے ملک میں تو شپس بھی آ رہے ہیں. ایران نے ہمارے ابنائے ہم سے کچھ بھی ہمارے لیے بند نہیں کیا, سب کچھ آ رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ پیٹرول خاص کر ڈیزل دونوں چیزوں کو سستا کیا جائے. ابھی کسانوں کا اس وقت ریپر کا سیزن ہے, وہ گندم کٹائی کریں گے, پھر تھریشر آ جائے گی, وہ گندم کو نکالیں گے, تو کیسے چلے گا؟ ایک مڈل کلاس باب کیسے مطلب گزارا کرے گا؟ تو آپ آگے دیکھیں کہ گھریلو سلنڈر, گیس, سی این جی, الیکٹریسٹی, ہر چیز کو آگ لگائی ہوئی ہے. اللہ خیر کرے. میری دعا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی خوشی کی خبر آئے, لیکن اس وقت کوئی چیزیں جو ہے وہ ڈائریکشن میں اپنی صحیح ڈائریکشن کے اندر نہیں جا رہی. اس وقت عوام ترسی ہوئی ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے. میری وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ مریم نواز, دونوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ہماری عوام کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں. خیر, ہم آئیں گے اب میچ کی طرف. لاہور قلندر اور ملتان سلطان کا جو میچ تھا, اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ملتان سلطان کے جو سٹارٹنگ باؤلر تھے محمد اسماعیل, رائٹ ہینڈڈ یہ بیٹسمین ہے, رائٹ ہینڈڈ ہی باؤلر ہے, لیکن یہ بندہ آج چل نہیں سکا. یہ ساہیوال سے ہے اور یہ 20 سال کا جوان ایمرجنگ کرکٹر ہے. اب آئی ڈونٹ نو وٹ ایور, سٹارٹنگ میں بارش ہوئی تھی, بارش کی وجہ سے پچھلا میچ بھی نہیں ہو سکا تھا, اور آج کے میچ میں بھی تھوڑی بارش تھی اور رینی کنڈیشن تھی. بال جو تھی وہ سٹارٹنگ میں اگر آپ دیکھتے نا تو وہ آ ہی نہیں رہی تھی گیند کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ بال گیند پہ نہیں آ رہی تھی. پھر بھی اسماعیل نے آ کے پہلی جو 3-4 بالیں تھی, ایک تو پہلا میچ بے شک کراؤڈ نہیں تھا اسٹیڈیم کے اندر, لیکن بندے کے اندر جو ہے ایک پہلے میچ کا, ڈیبیو جو بندہ ہوتا ہے اس کو بڑا پریشر ہوتا ہے. بہرحال ملتان سلطان کی آج پلینگ 11 جو تھی وہ مجھے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے تھی, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ گراؤنڈ کے اندر پانی تھا اور آلموسٹ نمی تھی گراؤنڈ کے اندر بھی, اور پچ بھی پراپر بال آ ہی نہیں رہی تھی بیٹ پہ. تو دیکھا جائے تو انہوں نے جو 3 سپنر کھلائے وہ بھی ان کو 3 سپنر نہیں کھلانا چاہیے تھا. ہاں, فاسٹ بالر چاہیے تھے. اگر آپ دیکھتے ہیں, میں اسکور بورڈ پہ جاؤں تو لاہور قلندر کی طرف جب لاہور نے 185 رن بنائے تو ان میں دیکھتے ہیں محمد اسماعیل نے پہلے اوور میں جو 26 رن دیے اس کو اگر نکال بھی دیں تو اگلے اوور اس نے دونوں اچھے کیے ہیں. ایز 13 اوور کا تو میچ تھا تو ٹھیک جا رہا تھا. پیٹر سیڈل کو میں ایک چیز بتاؤں گا, ایک چیز میں کہنا چاہوں گا. پیٹر سیڈل وہ بندہ ہے جس نے پاکستانی بیٹسمینوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. 41 سال کا پیٹر سیڈل ہے, لیکن اس نے پاکستانی بیٹسمینوں کو پراپرلی فل کور کیا ہوا ہے, پکڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ ایک تو وہ اوپر سے جو سلو رام پھینک رہا ہے اور سلو ڈیلیوریز سینڈ کر رہا ہے, دونوں چیزیں جو ہے اس کی بیٹسمین پک ہی نہیں کر پا رہا. اب دیکھیں آج کے میچ میں بھی 3 اوور میں 26 رن, 13 اوور کا میچ ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں, یہ کوئی 20 اوور کا میچ نہیں تھا. ویسے تو پورے اوور آل میچز میں تھرو چل رہا ہوتا ہے کہ ہٹنگ ہوتی ہے, بٹ یہاں پہ لیکن یہ چیز میں یہاں پہ اگر بتاؤں کہ پیٹر سیڈل کو جس بندے نے پک کیا وہ کوئی نہ کوئی تو گٹس ہے اس بندے کے پاس جس نے پیٹر سیڈل کو یہاں پہ پک کیا ہے. وسیم جونیئر اپنی پیک پہ بالنگ نہیں کر پا رہا, لیکن خیر اس نے آخری اوور جو اچھا کیا. نواز کو 19 رن 1 اوور میں ہو گئے. فیصل اکرم کو اگر ہم دیکھتے ہیں
تو 2 اوور میں 31 رن اور عرفات منہاس 1 اوور میں 22 رن. آج دیکھنے والی بات یہ تھی کہ پچھلے 2 میچوں میں جو بندہ اتنا کامیاب نہیں تھا، ایمان، پرویز حسین ایمان، جو بنگلہ دیشی انٹرنیشنل پلیئر ہے، اب وہ بندہ آج کے میچ میں چل گیا. فخر زمان 2 میچز کی پابندی کی وجہ سے باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کی ریپلیسمنٹ پہ اس کو پرویز ایمان کو انہوں نے ایز اے اوپنر کھلایا نعیم کے ساتھ. نعیم تو آلموسٹ چل رہا ہے، لیکن نعیم کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ ہارڈ ہیٹنگ کی طرف ہارڈ آ رہا ہے، ہارڈ ہیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں، نو ڈاؤٹ T20 کے اندر ہارڈ ہیٹنگ ہی ہے، بٹ پھر بھی اس کو اگر آپ یہ آسٹریلین پچز پہ جائے گا نا، یہاں پہ باؤنس ہوگا تو وہ اس کو کھیلنے نہیں دیں گے. خیر، نعیم نے آج 4 چھکے مارے، 4 چوکے، 28 بال پہ 60 رن بنائے، مین آف دی میچ بھی ڈکلیئر ہوا. انہوں نے اوپننگ پارٹنرشپ بھی اچھی خاصی لگا دی تھی، 60 اور 45. عبداللہ شفیق کچھ کیا ہے، عبداللہ شفیق نے آج 33 رن بنائے، 3 چوکے اور 2 چھکے لگائے. عبداللہ شفیق نے وہ جو 1 چھکا لگایا نا، وہ ماشاءاللہ ٹانگ نیچے رکھ کے اٹھا کے مارا، وہ چھکا دیکھنے والا تھا، زبردست چھکا تھا. سکندر رضا نو ڈاؤٹ آج نہیں کھیل پایا اچھے طریقے سے، بہرحال 13 رن اس نے کیے اور شاہین افریدی سامنے نہیں آ سکا. 13 اوور میں 185 رن بنائے لاہور نے، اور جواب میں ملتان سلطان کی بیٹنگ سٹارٹنگ میں ہی لڑکھڑا گئی تھی. سٹیو سمتھ جب آ کے سامنے کھیل رہے تھے نا، جب اس نے شاہین شاہ افریدی کو چوکا مارا تھا تو مجھے وہیں سے اندازہ ہو گیا تھا وہ اوپر سے بھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا، رائٹ بھی کھیل رہا تھا اور ایون کہ ڈاؤن دا گراؤنڈ ٹرائی کر رہا تھا، لیکن اسے لگ نہیں رہی تھی کیونکہ سکور بورڈ کا پریشر ہی بڑا تھا. 13 اوور میں 185 چیز کرنا تھا. بہرحال شاہین افریدی وہاں پہ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا. شاہین افریدی جب ریدم میں ہو تو بولنگ تو اچھی کرتا ہے، بٹ پھر ہم یہی بات رپیٹ کریں گے کہ آیا کہ یہ بندہ پاکستان ٹیم کے اندر ایسے بولنگ کیوں نہیں کرتا، اس کو پاکستان ٹیم کے اندر بھی ایسے بولنگ کرنی چاہیے. پھر ہم مانیں گے کہ شاہین افریدی اب تو شہزادہ ہے. یہاں پہ اگر تو 10 بھی آؤٹ کر لے نا تو نہیں، ہم نہیں مانتے، اس طرح نہیں. لیکن سٹیو سمتھ کو ایک چیز چاہیے تھی، جب اسماعیل بولنگ کروا رہا تھا نا، اس کا پہلا میچ ہے اور بالکل ڈیبیوٹ ہے اور 20 سال اس کی ایج ہے، پریشر تو تھا، لیکن سٹیو سمتھ نے اس کو اتنا کوئی خاص آ کے کوئی کندھے پہ تھپکی دینا، اس بندے کو شاباش دینا، تھوڑا سا اس کا جو مورال ڈاؤن ہوا تھا اس کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن آج وہ دیکھنے میں نظر نہیں آیا. بہرحال صاحبزادہ فرحان 24 رن، سٹیو سمتھ صرف 9 رن بنا کے. شان مسعود آج کوئی الگ قسم کی کرکٹ کھیل رہا تھا، 18 بالیں 44 رن. پاکستان ٹیم کا یہ کیپٹن ہے، ٹیسٹ ٹیم کا، ریڈ بال کا کیپٹن مسٹر شان مسعود، مطلب آج دیکھیں مڈل آرڈر میں بیٹنگ کرنے آیا اور کیا بات ہے. اور ٹرنر جو صاحب ماشاءاللہ آسٹریلین ٹرنر صاحب جو ہے کیپٹن ہے ملتان سلطان کے، 52 بنائے انہوں نے، 5 چھکے اور 2 چوکے لگائے، اور عرفات منہاس نے 25 رن بنائے. بہرحال رنز وہی رہ گئے تھے جو انہوں نے، ان کی سپنر نے. میں اسماعیل پہ نہیں ڈالوں گا میچ، میں ڈالوں گا ملتان سلطان کی پلینگ 11 کے اندر. ان کو کم سے کم آج 2 سپنر کم، 2 فاسٹ بالر اور کھلانے چاہیے تھے. کیا مطلب ان کے پاس اور بندے نہیں ہیں کھلانے کے لیے؟ اتنے سارے بینچ پہ بٹھائے ہوئے کیا کرتے ہیں یہ سارے کمپیوٹر والے. برکیف کل والا ملتان جو میچ تھا وہ ہار چکا ہے. لاہور قلندرز کو بہت بہت مبارک ہو کہ وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے. اگر ہم پوائنٹس ٹیبل پہ نظر ڈالتے ہیں، پوائنٹس ٹیبل پہ نظر ڈالیں تو کراچی ٹاپ ٹیبل پہ ہے، 3 میچز 3 کے 3 ون ہیں، ماشاءاللہ 6 پوائنٹس، اور ان کی ایوریج بھی ٹھیک ہی ہے. لاہور قلندر نے 3 میچ کھیلے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہے، 2 ون کیے ہیں، 1 لاس کیا ہے. اور اگر ہم لوور سائڈ سے دیکھیں تو راول پنڈی ریمز اور حیدرآباد جو ہے ان کی ٹیمیں جو ہے وہ لیگ کر رہی ہیں، 7ویں اور 8ویں نمبر پہ بدستور موجود ہیں. ابھی تک راول پنڈی اور حیدرآباد نے اپنا کھاتا نہیں کھولا. تو لیٹس سی، او فار دا بیسٹ. دیکھیں گے انشاءاللہ. صبح والا میچ، آج ایک میچ ہے وہ شام کا میچ ہے، آج پنڈی کا میچ ہے اسلام آباد یونائٹڈ سے. تو ملیں گے انشاءاللہ کل. آج کے لیے اتنا ہی تھا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اجازت دیں، اللہ نگہبان.